बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। मोसाक फोंसेका एक पैनामा बेस्ड लॉ फर्म जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों को उनकी ऑफशोर कंपनीज को मैनेज करती आई है, उन लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती आई है, उसके हवाले से बिगेस्ट लीक इन हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने आया है। 2.6 टेराबाइट स्टैश ऑफ डेटा जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की ऑफशोर कंपनीज, उनकी सेविंग्स के हवाले से मालूमात बहुत तफसील में फराहम करता है। और इस हवाले से सहाफ़ियों की इंटरनेशनल टीम जो कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल रही, 370 से जायद सहाफ़ी इस एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहे जिसको हम पैनामा पेपर्स कह रहे हैं। और एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते का काम नहीं बल्कि 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिन जिन लोगों के इसमें नाम आए हैं उनसे राब्ते किए गए हैं, उनको ईमेल्स भेजी गई हैं। 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत बड़ा है उन विकीलीक से जो कि 2010 में हमारे सामने आई थी, एनएसए डॉक्यूमेंट्स जो कि 2013 में हमारे सामने आए थे। और ग्लोबली अगर देखें तो इसका फॉल आउट भी सामने आ रहा है। इसमें रशियन प्रेसिडेंट का नाम भी है, इसमें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का जिसको इसके बाद रिजाइन करना पड़ा, और साथ ही साथ बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन की अगर हम बात करें जो कि पहले इनकार करते रहे और अब उन्हें भी एतराफ करना पड़ा है कि उनके वालिद साहब की ऑफशोर कंपनी में शेयर्स जो हैं वो रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर बात करें, हमारे वजीर आजम के बच्चों का जिक्र आ रहा है तो कहीं पर कोई वजीर ये कहता है कि ये पजामा लीक्स हैं, शैतानी लीक्स हैं, कहीं इसको मीडिया का प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया जाता है, कहीं यह कहा जाता है कि शायद पीटीआई की साजिश है, कोई कहता है पीपल्स पार्टी की साजिश है, कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करता है। हमारे विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद साहब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीफ खानदान के तर्जुमान ज्यादा हैं। और कल जो तकारीर हुई, आज के दिन जो तकारीर हुई कौमी असम्बली में इस अहम मसले पर, उस पे पीटीवी ने ये तकारीर नहीं दिखाई जो कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से थी। कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। इस हवाले से भी काफी एतराजात आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी इसमें जो कि शायद अब सुनते भी आए हैं, खासकर मरियम नवाज शरीफ साहब का वो इंटरव्यू जो कि सना बुच्चा के प्रोग्राम में उन्होंने दिया था, और जिसमें ये 2012 का बाय द वे इंटरव्यू है, 2013 के इंतखाबात से पहले, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार किया था, कैटेगोरिकली नो कहा था कि उनके कोई भी बाहर या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे सही कह रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि कोई बाहर भी और मुल्क में भी प्रॉपर्टी नहीं है और उनके बहन भाइयों की कहां से प्रॉपर्टी निकाल कर ले आए हैं, अगर साबित हो जाए तो माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अभी मार्च में इसी साल हुसैन नवाज साहब आते हैं यहाँ पर, उनका एक इंटरव्यू कराया जाता है या होता है। बहरहाल एक प्रीएम्प्टिव मूव के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिन सहाफियों ने जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन तमाम लोगों से राब्ते किए जिनका इसमें नाम आए हैं, और डेफिनेटली हुसैन नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया गया होगा। उसके बाद इंटरव्यू आता है और उसमें वो एतराफ करते हैं। सुनिए जरा। इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। मेरी हमशीरा मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो ट्रस्ट को होल्ड कर रही हैं। और नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से भी उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो भी हमारी ही कंपनियां हैं और पार्क लेन पर जो फ्लैट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारी है, एतराफ कर लिया गया। फिर बाद में ये कहा गया कि जी वो प्रॉपर्टीज हमने 2005-2006 में खरीदी जद्दा में अपनी स्टील मिल बेचने के बाद। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखूंगी और वो पाकिस्तानी अखबारात के तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली जो स्टोरी है दी इंडिपेंडेंट की है, आप देख भी सकेंगे, और ये अभी की नहीं है ये स्टोरी, ये 20 अक्टूबर 1998 की स्टोरी है। पाकिस्तान पीएम मेड मिलियंस इन यूके। और इस स्टोरी में अगर आप आगे जाएं 1998 के हवाले से, उसमें कहा जाता है द शरीफ फैमिली इज अंडरस्टूड टू कंट्रोल 4 luxury apartments in Park Lane, London.
वर्थ अबाउट पाउंड्स 3 मिलियन उनकी वर्थ बताई जा रही है, 3 मिलियन पाउंड्स 1998 में. His son currently studying at King's College London is living in one of the properties. ये इंडिपेंडेंट की स्टोरी आपके सामने. फिर द गार्डियन की एक स्टोरी है, सर्च फॉर द मिलियंस शरीफ स्टोल, और ये स्टोरी भी अभी की नहीं है, ये 24 अक्टूबर 1999 की स्टोरी है और इसमें भी उनके प्रॉपर्टीज का जिक्र किया जाता है. फिर रहमान मलिक साहब के हवाले से भी बात की जाती है कि 1998 में जो 200 पेज रिपोर्ट थी उसमें क्या कुछ कहा गया. दैट रिपोर्ट वाज स्मगल्ड इनटू द कंट्री ऑन शरीफ्स ऑफिशियल जंबो जेट, set out a secret web of fake bank accounts and firms in offshore tax havens through which Sharif's family allegedly siphoned off more than $70 million into London property, Swiss investments and banks in New York. और फिर एक और गार्डियन की स्टोरी इसी हवाले से, शरीफ सेट फॉर ग्रिलिंग ऑन वेल्थ, और ये 10 अप्रैल 2000 की स्टोरी है, ये भी 2000 की स्टोरी है. यानी जो भी बात की जा रही है कि 2005-2006 में हमने ये प्रॉपर्टीज खरीदी, ये उससे काफ़ी साल पहले की स्टोरीज हैं जो हमें बताती हैं कि ये पहले से ही उनके पास जायदाद मौजूद रही है. Sources at Pakistan's National Accountability Bureau say that Mr. Sharif concealed ownership of his Parkland apartments by registering them in the name of 2 British Virgin Island offshore companies. फिर इसी में आगे जाकर ये भी लिखा जाता है that he is one of Pakistan's richest men. He owns an estate, several townhouses and a lucrative steel, sugar, textile and paper empire. All these are registered to his wife Kalsoom, daughter Maryam and other relatives. एंड आगे मिसेस शरीफ को ही कोट किया गया है जिसमें वो कह रही हैं कि द पार्क लेन फ्लैट्स वर बॉट बिकॉज द चिल्ड्रन वर स्टडीइंग इन लंदन. तो ये उनका खुद का एतराफ़ जो है वो हमारे सामने आता है. मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता. मैं आपके सामने 1999 के कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रही हूँ और ये हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं, क्वींस बेंच डिवीज़न के हैं. और मामला उस वक़्त क्या था कि 1995 में 15 फरवरी 1995 को शरीफ फैमिली की हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड का लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ अल-तौफीक कंपनी के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें ये कहा गया था कि लीज ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जो है इसका ये मुआहिदा था. प्लेंटिव जो है वो अल-तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स है. यहाँ पर आप देख भी रहे हैं मार्च 1999 तारीख है और इसमें डिफेंडेंट्स जो हैं वो शरीफ फैमिली को बनाया गया है. और फिर हाई कोर्ट क्वींस बेंच डिवीजन जो है वो ये फैसला देता है क्योंकि पेपर मिल जो है वो फेल्ड टू मेक द पेमेंट. उसके बाद ये तौफीक कंपनी की जानिब से उन पर एक ये केस किया जाता है, दे वर सर्व्ड अ डिमांड, और उसके बाद ये जजमेंट आती है जिसमें शरीफ फैमिली को, जिनके नाम यहाँ दिखाए जा रहे हैं, उनको डिफॉल्टर्स जो है वो डिक्लेयर किया जाता है. आगे चलिएगा जरा, इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी इसमें जिक्र किया गया है. ये पार्क लेन की प्रॉपर्टीज जिसमें ये 17 एवनफील्ड हाउस और 17A एवनफील्ड हाउस का जिक्र है 1999 में. तो अगर ये प्रॉपर्टीज उस वक्त शरीफ खानदान के पास नहीं थी तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीजन के जजमेंट में इनका जिक्र 1999 में कैसे हो सकता है. ये आपके सामने 17 और 17A एवनफील्ड हाउस दिखाया जा रहा है. उस प्रॉपर्टी का जिक्र है जो पार्क लेन पर शरीफ खानदान के नाम से मंसूब की जाती है. फिर जनाब एक और सवाल भी उठता है, बहुत सारे सालों में अगर जो पाकिस्तान में टैक्स दिया गया शरीफ खानदान की जानिब से उसको देखें तो बहुत ही कम नज़र आता है, लेकिन मैं सिर्फ एक साल को निकाल के यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, 92-93, और इसमें शरीफ खानदान के हवाले से जिक्र किया गया है. मोहम्मद नवाज शरीफ, इत्तफाक ग्रुप लाहौर, इनकम डिक्लेयर जो इन्होंने की है 92-93 में वो 6,621 है और टैक्स जो दिया है वो 2,680 है. फिर इसके बाद मोहम्मद अब्बास शरीफ, इत्तेफाक ग्रुप, 2,32,600 इनकम डिक्लेयर की है और 960 जो है वो इस पर टैक्स अदा किया गया है. फिर मोहम्मद शरीफ साहब के हवाले से इत्तेफाक फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 46,996 इनकम डिक्लेयर्ड और टैक्स इस पर 700 पे किया गया है. और फिर दूसरे ही आपको नजर आ रहा होगा दूसरे ही लाइन में 1,07,249 जो है वो इनकम डिक्लेयर की गई और 700 रुपए जो है वो टैक्स सिर्फ अदा किया गया है. तो मोहम्मद शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो हयात हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से आप अभी देख भी रहे हैं, 95,718 इन्होंने इस साल में अपनी इनकम डिक्लेयर की और सिर्फ 897 रुपए टैक्स अदा किया.
تو ان سے ہمارے حکمرانوں سے سوال ڈیفینیٹلی یہ بنتا ہے کہ جو اپنے ملک میں بہت کم انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور بہت کم چند 100 روپے ٹیکس دے رہے ہیں، تو باہر اربوں کی یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کیسے بن گئیں، یہ ہر پاکستانی اب سوال کر رہا ہے. اس پر ڈیفنس کیا ہے پاکستان کی حکمران جماعت کا، وہ آپ کے سامنے ہے. کمیشن پر بہت زیادہ بحث ہے، لیکن یہ کمیشن پر بحث یا اس کا تصفیہ ہو پائے گا؟ آج بھی یہ کہا جاتا رہا حکمران جماعت کی جانب سے کہ جی عمران خان صاحب یا پیپلز پارٹی کوئی قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہ پہلے اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس دیکھ لیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے. تو آج جانتے ہیں ذرا پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی کہ واقعی میں اس کمیشن پر اتفاق کیا جائے گا یا نہیں. مہمانوں کا تعارف کروا دوں. اسلام آباد میں مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی جانب سے ان کے ایم این اے رانا محمد افضل صاحب موجود ہیں فیصل آباد اسٹوڈیو میں، آپ کا بھی بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اور فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مراد، کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کچھ دیکھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ، پہلے بات یہ ہے کہ یہ الزامات نہ میں نے لگائے ہیں، نہ آپ نے لگائے، نہ تحریک انصاف نے، نہ پیپل پارٹی نے. یہاں پہ پاناما لیکس، اور اب جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت آئس لینڈ کے وزیر اعظم رخصت ہو چکے ہیں، گھر جا چکے ہیں. ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کی کہانی آپ کے سامنے ہے. یوکرائن، ناروے، نیدرلینڈز اور آسٹریلیا میں جو تحقیقات ہو رہی ہے، اور انڈیا جس کی بہت زیادہ مثالیں پاکستان میں دی جاتی ہے، انہوں نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے. اب یہ کہانی شروع ہوتی کیسی ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جس طرح آپ نے دکھایا کہ صاحبزادی کا انکار اور پھر صاحبزادے کا اقرار، یہاں سے لوگوں میں ایک کنفیوژن شروع گئی کہ نہ پاکستان کے اندر یہ ایشو چل رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، نہ ان کے ٹیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے، نہ ان کے اثاثوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، نہ بیرون ملک جائیدادوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ انٹرویو کیسے ہو گیا؟ اس سے بڑے شک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہو گئے. لیکن اس کے بعد فوراً بعد یہ پاناما لیکس آ جاتے ہیں، اور جو کہ ہر چیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اب اس میں چند سوال ہوتے ہیں. جب بحیثیت اپوزیشن اور بحیثیت پاکستانی شہری، یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم سے، کیونکہ ہمارے لیے جب ہم نے اپنے وزیر اعظم صاحب کو انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ دیکھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرنٹ پیج پہ آ چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں. لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شرمندگی کا باعث بنے ہیں. اب ہمیں تو چند سوالوں کا حق دیا جائے کہ ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ یہاں سے کیسے منتقل ہوا، اور پھر یہ چھپایا کیوں گیا. کیونکہ آف شور کمپنیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ چوری کا پیسہ ہے، غلط طریقے سے آپ نے کمایا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹیکس سے بچنے کے لیے وہاں پہ کر رہے ہیں. اور بحیثیت پاکستان کے وزیر اعظم اور آپ کی فیملی اگر خود اپنی چیزیں وہاں پہ چھپا کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں؟ وہ لیگل سے زیادہ وہ مورل ڈیوٹی جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے. ایک اور چیز ساجہ، میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا 2012 میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا کافی فریاد کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اساسی نہیں ہے. پہلے ان کے صاحبزادے جو حسین نواز ہے یہ آ کے اقرار کرتے ہیں، پھر 2 اپارٹمنٹس کی بات ہوتی ہے، پھر پارک لین میں آج 4 اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس کا اقرار بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اربوں کے روپے جو پاکستان کے اور پڑے ہیں. 24 کمپنیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صاحبزادے جو ہم ان بیٹوں کے ہیں. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 1993-94 میں جو 24 کمپنیاں بنی تو آپ بتائیں کہ حسین نواز کی ایج کتنی تھی؟ وہ 17 سال کی ایج کے تھے. اگر وہ 17 سال اس کی عمر تھی، وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ 24 کمپنیاں کس طرح بنی؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ قابل ہے نا، اتنا کچھ بنا لیا ہے، باہر جا کے بزنس بھی کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پتھر کو بھی سوچے تو مروریت ہو جائے. واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی سے بھی اور جماعت اسلامی سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. جماعت اسلامی نے بھی آج یہ کہا کہ حکمران اعتراف کر لیں اور استعفیٰ دے دیں، اور رانا افضل صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ اس طرح سے ڈیفنس کیوں، آخر عوام کو ان کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں مل پا رہے. آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا افضل صاحب کی طرف پہلے جاتے ہیں. رانا صاحب، پوری حکمران جماعت جو ہے وہ اس معاملے پر شریف خاندان کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئی ہے. یہ دھرنے والے دن بھی نہیں ہے کہ جی اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہو، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی ہمیں ایک ہی پیج پر اس اہم معاملے پر نظر آ رہی ہے.
پھر آپ لوگوں کی جانب سے تقاریر بھی نہیں دکھاتے, پی ٹی وی پر بھی بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرونگ چیف جسٹس کی سربراہی میں آپ بنائیں کمیشن, وہ بھی آپ نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں ریٹائرڈ جج ہوں گے. فورینزک آڈٹ کی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی آپ لوگ نہیں آ رہے. سر یہ کیسا ڈیفنس ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ کا پورا میڈیا ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو لائیو جو سپیچز ہوتی ہیں وہ تو ایسے اوکیزنز پہ ہوتی ہیں جب پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے کوئی امپورٹنٹ ایڈریس کرنا ہو. پرائم منسٹر خود آن ایئر آ گئے, انہوں نے پوری قوم کو اپنا موقف بیان کر دیا. اس کے بعد آپ کا ہاؤس کے اندر پورا میڈیا موجود تھا. اب یہ جو ایشو ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر یہ ہوا وہ ہوا, اس کے ایشوز کے اوپر مفروضوں کے اوپر بحث کریں, ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سر یہ مفروضہ ہے کہ پی ٹی وی پر نیشنل اسمبلی کا سیشن بہت اہم معاملہ, قوم کے ریپرزینٹیٹیوز اندر بیٹھے ہیں, آپ خود عوام کے نمائندے وہاں پر ہیں, اور وہ چیز سرکاری ٹی وی دکھاتا ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر میرے پہ الزام لگے تو شاید میں سمجھوں کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے, لیکن جو الزام لگا رہا ہے اس کے لیے یہ اہم ہوگا. تو یہ قومی لیول کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن کوئی چیز چھپائی نہیں گئی. آپ کا پورا میڈیا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, ہر چیز وہاں پہ وہ ریکارڈ ہو رہی تھی. آپ کے پاس ایکسیس ہے, جو اسمبلی کے اندر جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ایکسیس آپ کے پاس موجود ہے. کیا تقاریر ہوئیں وہ آج آپ حاصل کر کے دکھا سکتے ہیں, لیکن لائیو دکھانا بالکل ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا جس کے اوپر کوئی اعتراض آئے. اعتراض تو ہمیں ہر چیز کا آ رہا ہے, لیکن میں جو بات ہے یہ سارا جو جو لیکس ہیں پیناما لیکس کے پیپرز کی, اب ایک ایشو کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے. اب انویسٹیگیشن اگر گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا, پرائم منسٹر نے, کہ وہ ایک ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, ریٹائرڈ ججز کے اوپر بنا رہے ہیں, تو یہاں پہ جو پی ٹی آئی نے اسٹانس لیا ہے کہ جی شاید ریٹائرڈ جسٹس جو ہوتا ہے وہ کوئی اپنے آنیسٹی میں یا اپنے پرفارمنس میں وہ کم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے, ایک دن ایک سرونگ جج ہوتا ہے, ایک دن وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو اس کی آنریبلٹی میں, اس کی تقدس میں, اس کے احترام میں, اس کی آنیسٹی میں, یہ تو لوگوں کے اوپر الزام لگا دینا کہ جی وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. پہلے بھی بہت دفعہ ججز بنی ہیں. میں چلیں وہ تو کہتے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ سرونگ جج ہو, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو خورشید شاہ صاحب نے بھی کل کہا کہ بھئی ججوں کو آڈٹ کا نہیں پتا, آپ نے آڈٹ کرانا, آپ کو فورینزک آڈٹ چاہیے, اس کے لیے ایکسپرٹس کمیشن میں ہوں. تو وہ تو لگتا ہے ایسے کہ اپوزیشن کے سے مشاورت کا کوئی سلسلہ بن نہیں رہا آپ لوگوں کی جانب سے اس معاملے پر. دیکھیں یا تو وہ پاکستان میں بتا دیں کہ اس طرح کی کوئی پارٹی ہے جس کے اوپر ساری پارٹیاں اعتماد کر لیں تو اس کے ذمہ لگا دیا جائے. ان لوگوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ لے کے آئے تھے بے نظیر کے معاملے میں ملک کے باہر سے, اس اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پھر کیا رزلٹ نکلا تھا. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو کنٹروورشل کرنا ہوتا ہے, لیکن سمجھدار لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ اس میں نقص کیا ہے. اگر اس کمیشن کے اندر نقص ہے, وہ ججز آنریبل نہیں ہیں, آپ جج کو اور لگانا چاہتے ہیں, فرید پراچا صاحب اور بسرا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. پراچا صاحب, کیا اس میں برائی ہے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اگر کمیشن بن جاتا ہے؟ حکومت تو جس طرح رانا افضل صاحب کی بات سن رہے ہیں کہ جی بھرپور طریقے سے انویسٹیگیٹ کرانے کو تیار ہے, پی ایم صاحب نے بھی کہہ دیا قوم سے خطاب میں, تو برائی کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے, اور جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی دستاویز ہے جس پہ اتفاق ہے. اس کے مطابق جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے, اور اس کے لیے ٹرمز, اس کے ریفرنس, اس کی ساری چیزیں مقرر کی جاتی ہیں. اس کے بارے میں پھر سوالات اور ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتے. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, ان کے پاس جاتا ہے معاملہ, وہ اس پینل کو مقرر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایکسپرٹ, اور وہ لے سکتے ہیں جس بھی فیلڈ کے افراد کو وہ چاہیں تو وہ اس میں ان کی ایکسپرٹیز کو لے سکتے ہیں. اب جب معاملات مشکوک اس وقت ہوتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ جب آپ معاملات کے نہ اخلاقی پہلوؤں پہ پورا اترتے ہیں نہ قانونی پہلوؤں پہ اترتے ہیں. اخلاقی پہلو تو یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی میں میڈ ان پاکستان ایک سیاستدان ہوں اور وزیر اعظم ہوں. دعوے آپ کے یہ ہیں کہ ہم ملک دنیا بھر سے انویسٹر کو پاکستان میں لا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا کارنامہ ہے کہ ہم یہ کریں. دعوے آپ کے یہ ہیں کہ ہم زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے کبھی ٹیکس نہیں چھپایا,
اب یہ ساری چیزیں یہ نہ بھولیں کہ اعتراضات ان کے بچوں پہ ہیں. جی بٹ راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج سراج الحق صاحب نے کہا کہ حکمران اعتراف کر لیں اور استعفیٰ دے دیں. اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ جب تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وزیر اعظم اپنی پارٹی سے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. تو وہ اعتراف آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم نے چھپایا تو نہیں, حسین صاحب نے آ کے سارا بتا دیا. سعدیہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ ایک اس کا رانا صاحب آپ ایک منٹ مجھے موقع دیں. میں ایشو سے نہ ہٹیں, میں ایشو پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے بچوں کے بارے میں. جب جی اور جس کمپیرنگ شروع کر آئس لینڈ سر تو وہ پرائم منسٹر کے بچے ہیں نا, اس ملک کے وزیر اعظم کے بچے ہیں نا جن کی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں باہر سے آئیں لوگ سرمایہ کاری کریں, اپنے بچے جو ہیں وہ باہر بزنس کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے یہ اطلاعات سامنے. وہ بالغ اور انڈیپینڈنٹ بچے ہیں. نہیں سن لیجئے نا جی, اس ملک کے غریب افراد نے کیا قصور کیا ہے کہ ان پہ تو آپ ٹیکسوں کی آری چلاتے رہیں اور غریب آدمی جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس 70% دیتا رہے, آپ اپنے ٹیکس چھپاتے رہے. اس ملک کو قرضوں کے جال کے اندر جکڑ دیا ہے آپ نے. 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہے پاکستان پر, 70 بلین ڈالر. سر میں یہی بات کر رہی تھی نا کہ آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا چاہیے, ٹیکس ایمنیسٹی سکیم بھی لے کر آتے ہیں. وزیر اعظم کے بچے جو ہیں وہ باہر ٹیکس ہیونز ڈھونڈتے ہیں. ایک بریک مجھے لے لینے دیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بسرا صاحب کا بھی پیپلز پارٹی کا موقف بھی جاننا بڑا ضروری ہے, وہ بھی ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شوکت بسرا صاحب, جس طریقے سے حکومت نے کمیشن کا اعلان کیا ہے, جو تشکیل ہے جس پر آپ لوگوں کے تحفظات ہیں, اور لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت اس معاملے پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, تو پھر اس معاملے کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح بھاگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے, جس طرح فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں, کوئی ایک شریف دوسرے شریف کی جگہ نہ لے لے. حالات اچھے نہیں ہیں. پہلے ہی صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب آپ نے, اگر آپ سچے ہیں, آپ نے کوئی لوٹ مار نہیں کی, کوئی آپ نے کمیشن کا پیسہ وہاں نہیں لگایا. کوئی اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایفیڈیوٹ موجود ہے کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا میاں صاحب کے لیے. بھائی آپ کے بچے پتہ نہیں کون سا ان کے پاس علادین کا چراغ تھا 16 سال کی عمر میں, 17 سال کی عمر میں. ایسے نیوٹن, ارسطو, افلاطون میں نے نہیں دیکھے کہ جنہوں نے وہ علادین کا چراغ رگڑا اور راتوں رات وہاں پر فلیٹس بھی آ گئے, اربوں روپے کی پراپرٹی آ گئی. تو بھائی ان بچوں کو پاکستان میں لے آئے میاں اپنا رانا صاحب. یہاں پر آپ نے پی آئی اے ڈبو دیا, سٹیل مل یہاں پہ بند ہو گئی, پورا پاکستان فار سیل لگا دیا ہے, اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ان کے حوالے کر دیں, ان کے حوالے کر دیں تاکہ پاکستان تو چل پڑے. اتنے ماشاءاللہ ہونہار بچے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ سعدیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے یہ معاملہ آیا ہے, آپ ان کی بکھلاہٹ دیکھیں, آپ ان کی بڑبڑاہٹ دیکھیں. مجھے ترس آ رہا ہے رانا افضل صاحب پر, شریف آدمی ہے, لیکن وہ بیچارے ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ان کے الفاظ کا. اس لیے نہیں دے رہی کہ جب آپ رانا صاحب حق سچ کی بات کریں, میاں صاحب کو کہیں, کل وہ پارلیمنٹ آ رہے اجلاس ہو رہا ہے, وہ کہیں کہ جس طرح اپوزیشن مطمئن ہوتی ہے, جس طرح قوم مطمئن ہوتی ہے, اگر انہوں نے چوری نہیں کی, چونکہ ان کا بیٹا تو اعتراف جرم کر چکا ہے سعدیہ کہ ہم نے, میری آف شور کمپنیز ہیں. اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ رینجرز کدھر ہے. آپ انہوں تینوں بچوں کو, جس طرح ڈاکٹر عاصم صاحب کو آپ نے 90 دن کے لیے رینجرز کے حوالے کیا, ان تینوں بچوں کو آپ رینجرز کے حوالے کر دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور آپ کو پتا چل جائے گا یہ لوٹ مار کیسے ہوئی ہے. اور دوسری بات مجھے نہیں سمجھ آتی, عدالتیں کدھر ہیں, اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس جگہ پہ ہوتی تو کب کے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہوتے, راجہ پرویز اختر صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہوتے, جبکہ آپ کو یاد ہوگا یہی میاں نواز شریف صاحب تھے. میمو سکینڈل آیا. آج یہ بہت پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ویسے گلا کیا ہے. سعدیہ مجھے ایک بات کر لینے دیں. جی گزارش صرف اتنی ہے کہ رانا افضل صاحب, آپ میاں صاحب سے یہ کہیں کہ خدارہ, آج یقین مانی میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز, اس کے بعد آپ کا خلیج ٹائمز, ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے, شریف برادرز بلینئرز, شریف برادرز کرپٹ. کیا آپ ایک ایٹمی ملک کا چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ اچھا چلیں, سب جھوٹے ہیں بھائی, یہ الزامات دنیا نے لگائے ہیں آپ پہ. اور تہمینہ درانی صاحبہ مسز ہیں چھوٹے میاں صاحب کی, جو سٹنٹ کیا کرتے تھے یہاں پر مینار پاکستان پر,
انہوں نے سعدیہ یہ کہا ہے کہ شریف برادران قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں اور پھر سیاست کریں. اب گزارش اتنی ہے بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. جس نے ملک کو لوٹا ہے, ابھی پاناما سر وہ وفاق والے شریف کی طرف اشارہ تھا نا. چلے میں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. یہ جو اعتراض ہے, میں مراد میں آتی ہوں, دوبارہ بھی آتی ہوں, لیکن یہ جو آپ نے کہا معاملہ چھیڑا ہے نا, آشا محمود قریشی نے اس حوالے سے بات کیا, ذرا اس پہ سوال کر لینے دیں. سادی ایک بات, ایک ملزم کو کس طرح حق ہے کہ وہ خود ہی مدعی خود ہی منصف, وہ ہے نا خود ہی مدعی خود ہی منصف, کسے وکیل کروں کس سے منصفی چاہوں. بھائی آپ چور بھی نالے چتر بھی, آپ ہی آپ کہتے ہیں میں جوڈیشل کمیشن بناؤں گا. ٹھیک ہے, اس پہ میں جو پی ٹی آئی نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, اور جماعت اسلامی نے بھی آج انفیکٹ کہا کہ نیب کہاں ہے, ایف بی آر کہاں ہے, ایف آئی اے کہاں ہے, اور قریشی صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے عدالتوں کے حوالے سے, جو بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر عدالت خود سے کوئی نوٹس لے لے, سو موٹو لے لے. اس پہ سو موٹو صرف پیپلز پارٹی کے لیے ختم ہو گیا سو موٹو. ہماری نیب کی حالت یہ ہے کہ ایک تو نیب کی کاروائیاں ہوتی نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو سندھ والے ہمیشہ کہتے تھے کہ پنجاب میں یہ کاروائیاں ہونے نہیں دیتے, آپ نے پنجاب کی پولیس کی حالت دیکھی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن سامنے ہے, وہ رپورٹ کہاں پہ گئی, وہ رپورٹ منظر عام پہ کیوں نہیں آئی, اس کا کیا بنا, ملزموں کا کیا بنا, ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی, یہ ساری چیزیں. اور ابھی جو کرپشن کی چیزیں آتی ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے میٹرو کی اور ان چیزوں کے اندر بدعنوانیوں کی تحقیقات کا حکم دیا, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کس طرح برسے تھے نیب کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خاموشی چل گئی. تو ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. یہ اپوزیشن جو کہہ رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ثبوت لے کے آؤ. بھائی پاناما وہاں پہ ہے, وہاں سے وہ لیکس آئی ہے, ان کے پاس ثبوت ہے, وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں, پوری دنیا دکھا رہی ہے, میڈیا دکھا رہی ہے. لیکن ایک چیز, یہ بھی ہم لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں میڈیا پہ کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو میں نے 99 کے ججمنٹ دکھایا ہے, یہ ہائی کورٹ آف جسٹس کوئنز بینچ ڈویژن کا ہے, یہ یہاں کا تو ہے نہیں, آپ کا کام نہیں ہے. اپنا تو ڈاکیومنٹ آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا, آپ کو جو چیز ملی آپ نے دنیا کو دکھائی, آپ کے جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا. بحیثیت اپوزیشن ہماری ایک کام تھا کہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر اس ایشو کو اٹھائے, ہم ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھے, قوم کو حقائق سے آگاہ کرے. یہ آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی وی نہ دکھائے, نشریات پہ پابندی لگا سکتے ہیں, یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ہر بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا. اب سوال بالکل جینون بنتا ہے کہ ہماری باقی دنیا میں آپ دیکھیں ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ اداروں کی خاموشی ہوتی ہے. اداروں کی خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ اداروں کے اندر اپنی مرضی کے لوگ لگاتے ہیں, تو اس لیے تو پی آئی اے کا یہ حال ہے, اس لیے تو پاکستان کا اسٹیل مل ڈوب گیا. اور شوکت بسرا صاحب جو بات کر رہے تھے بالکل صحیح بات کر رہے تھے. حسین نواز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کو یہاں پر لے آئیں, تھوڑی بہتر ہو جائے گی ملک کی حالت. دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جو پاکستان قرضہ کہاں تک پہنچ گیا, پاکستان یہاں پہ پاکستان کی معیشت کی حالت دیکھیں, پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے ڈوب رہا ہے, پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو گئے, لیکن وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. اور آپ ان کی سپیچ, پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پوری سپیچ میں ہم ایک جملے سے اتفاق کرتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے آخر میں کہا کہ چوری کا پیسہ اور کرپشن کا پیسہ ہی چھپایا جاتا ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیسہ کچھ نہیں ہے, اور میں صرف 3 سوال کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں سوالوں کے جواب نہیں مل رہے. یہ جب تک آپ تحقیقات آزادانہ طور پہ نہیں کریں گے, سوال آئیں گے, کیونکہ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں, پیسہ کہاں سے آیا, کیسے منتقل ہوا. وہ ڈوب گئی تو وہ بالکل ہی 2-4 سالوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے منافع میں, اربوں کے منافع میں چلی جاتی ہیں. تو یہی تو سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ کون سا ہنر ہے جو یہاں پہ کسی اور پاکستانی کے پاس نہیں ہے. دیکھیے سعدیہ, مجھے 3 لوگوں کے جواب دینے ہیں, تو مجھے وقت آپ ایک بندے کا بھی پورا وقت نہیں دیتی مجھے. اگر تھوڑا سا دنیا کو جواب دینا ہے, تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں. آپ بات کریں, دیکھیں بالکل آپ بات کریں. اب میرے پاس بہت کچھ ہے مولوی عمران خان کے لیے, مولوی آصف زرداری کے لیے. ان لوگوں نے پاکستان کا نام کہاں روشن کیا, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ ہم نے نہیں کیا, میرے پاس بہت, ہم نے نہیں کیا رانا صاحب. میں دیکھو پھر منہ نہ کھلاؤ, پھر بندہ ٹھیک ہونا چاہیے, شرم اور جانا نہیں کر لے. واہ بھائی واہ, یہ ہم نے کیا ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے میاں شریف برادران کرپٹ ہے, ان کو جواب دیں. آپ ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں یار. اپنا کمیشن بنا دیں, ایسا کمیشن بنا دیں جو سب. اچھا چلیے, رانا صاحب کی بات سن لیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں. ویسے رانا صاحب آج بتائی دیں کیا بات کرنا چاہ رہے تھے جو آپ زرداری صاحب مجھے بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ لیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ایک انویسٹیگیشن کے طریقے کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایشو ہے آج کا.
آج مجھے اپوزیشن اس کے اوپر متفق نظر نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ہر پارٹی اپنا اپنا فارمولہ پیش کر رہی ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا. ہم نے جو آفر کرنی تھی ہم نے سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیف آپ کو جسٹس قبول ہو نہیں ہے تو جائیں, سرونگ جج ہوں, پھر آپ انٹرنیشنل آڈٹ کرائیں, فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. بس یہ بات ہے, منی ٹریس سامنے آنا طے چاہیے. کر لیتے ہیں رانا صاحب آپ کے ساتھ, اسی پرو میں طے کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹی او آر بھی ان کی مرضی سے بنیں گے, سارا کچھ ان کی مرضی سے ہوگا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف کہ بٹ سر آپ سرونگ ججز پہ نہیں جا رہے ہیں نا, وہ بنیادی نقطہ ان کا ہے کہ جی سرونگ ججز وہاں پریڈائٹ کہہ رہے ہیں. یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ وہ اتفاق کر رہے وہ ہیں. بھی ہو سکتا ہے. ویسے مراد صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے چینل کو آپ نے بریکنگ نیوز بھی دے دیا کہ اتفاق کر رہے ہیں, جیسے اپوزیشن چاہے گی وہ ہو جائے گا. رانا صاحب آپ یہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں, آج فلور آف دی ہاؤس ہوگا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنائیں گے, آپ اس کو انڈورس کر دیں. خواجہ آصف صاحب نے جو تقریر کی, خواجہ آصف صاحب نے جو فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کی, انہوں نے کہا آپ اپنا بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, کس طریقے سے اس کو کرنا ہے. آپ ایک لیکن آپ لوگوں کا اپنا, مجھے یہ ایک بات اور کرنی ہے کہ پاکستان میں 15 سے 18 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی بھیج رہا ہے. وہ سارے 30 سے 40 سال والے ملٹی ملینئرز ہیں, اور ایک بچے, یہ 2 بچے نہیں ہیں, دنیا پاکستان کے بے شمار بچے کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں. اور پاکستان لائیں, پاکستانی قوم کو اس کی ضرورت ہے. وہ صرف وہ سٹیل میں چلا دیں. کمپنیوں والے بچوں کی بات کر رہے ہیں, چاہے یہ ہوں یا باقی 200-250 پاکستانی جن کے نام آئے ہیں. آف شور میں بتاتا ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانی 11 سال ملک سے باہر کام کیا. سارے پاکستانی آف شور کمپنیز میں اپنے پیسے رکھتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں, سیکیورٹی کے لیے, بہتر ریٹرنز کے لیے. یہ کوئی کیا بات کر رہے ہیں, یہ اگر یہ پیسہ جو ہے, میرے خیال جب میں باہر کام کرتا تھا میں بھی رکھتا تھا, جب میں باہر کام کرتا تھا میں رکھتا تھا, آپ شور کمپنی بالکل میں رکھتا تھا. اچھا, اگر آپ کے میاں صاحب کے بچوں نے آپ شور کمپنی میں رکھے تھے سادیہ, تو پھر بتایا کیوں نہیں, پہلے بتایا نہیں, چھپایا کیوں آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے, وہ رانا صاحب کہتے ہیں جب میں باہر کام کرتا تھا میں بھی رکھتا تھا. انفارچونیٹلی مجھے یہ, میں بات ختم نہیں کرنا چاہ رہی, میں توڑنا نہیں چاہ رہی, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. رانا افضل صاحب کہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے کہا کل تقریر کرتے ہوئے کہ جو کرنا ہے, جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ بتا دیں. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے معاملہ سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور جو ان کے وزیراعظم کے مشیران ہیں وہ ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس اہم معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت نہ ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس پر بھی مزید بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فرید پراچا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, آج پرویز رشید صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کر رہے تھے کہ جی جس کو جو مسئلہ ہے, جس کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ سپریم کورٹ چلا جائے, سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں. جوڈیشل کمیشن جب ریگنگ کے معاملے پر بنا تھا تب بھی اونس آف پروف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پر تھا کہ جی آپ لے جائیں, ان کا کیا نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. اب اس میں بھی برڈن آف پروف پولیٹیکل پارٹیز یا میڈیا پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بھئی ہمارے پاس, یہ تو پیناما لیکس کے حوالے سے بات کریں, سیاستدانوں کے پاس یا میڈیا کے پاس تو یہ ثبوت نہیں ہے نا کہ آف شور کمپنیاں کب بنی, جی کیسے ہوا, منی ٹریل, وہ ہم تو نہیں بتا سکتے. سادیہ معاملات یہی ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو رویے اور ہوتے ہیں, اور اگر آپ مجرم ہوتے ہیں تو رویے اور ہوتے ہیں. اگر ہاتھ صاف ہوتے تو یہ بالکل, یعنی وزیر اعظم کی تقریر یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں شکر گزار ہوں پاناما لیکس کا کہ ہمارے ملک کے 200-250 افراد کے نام آئے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی اہم دستاویز ہے اور ہمیں معاملے آگے بڑھانے چاہیے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہیں. وزیر اعظم بھی سازش کا ہی ذکر کرتے ہیں, ان کے وزراء بھی, مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی شیطانی لیکس قرار دے دیا. انہیں تو ہر چیز میں سازش نظر آ رہی ہے, یہ شاید آپ نے یا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے کر دی. ایک منٹ بسرا صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملے کو آپ جواب در جواب کے اندر نہ ڈالیں. ابھی رانا افضل صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب پاکستانی رکھتے ہیں, پاکستانی کون سے رکھتے ہیں؟ نام تو 250 سیاستدانوں کے آئے ہیں, جرنیلوں کے آئے ہیں. وہ کون سے پاکستانی ہیں کہ جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں؟ وہ تو محنت کر کے زر مبادلہ یہاں بھیجتے ہیں, اور وہاں تو آپ نے یہاں سے پیسہ لے جا کے وہاں پراپرٹیاں بنا لی. آپ نے پاکستان کے زر مبادلہ میں کتنا اضافہ کیا ہے؟
یہاں انویسٹمنٹ آپ کیوں نہیں لا رہے؟ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آپ جو ہے انوائٹ کر رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں لا؟ دیکھیں نا، جب سوالات کی دلدل کے اندر معاملات پھنستے ہیں تو پھر لازمی طور پر معاملات کو صاف ہاتھ والے اور طرح ڈیل کرتے ہیں، اور ہاتھ اگر ملوث ہوتے ہیں تو اور طرح سے. اس لیے اب یہ سپریم کورٹ میں چلا جائیے، کیا استدلال ہے؟ آئین پاکستان آپ کو کیا کہتا ہے؟ وزیر اعظم کی ذمہ داری کیا لگاتا ہے آئین پاکستان؟ ایسے معاملات میں کمیشن، خود آپ ماضی کے اندر کن چیزوں کے مطالبے کرتے رہے ہیں، اور اگر ایسے معاملات کے اندر ایک کمیشن بنتا ہے تو آپ کو اس سے خوف کیا ہے؟ یعنی جب آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ یعنی آپ کا جو ہے ان ججز سے خوف کس بات کا؟ ہے؟ بسر صاحب آج ٹھیک ہے، آج جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اتوار کو وہ قوم سے خطاب کریں گے، تو خورشید شاہ صاحب نے بھی موقف کی تائید کی کہ جی کل بھی پی ٹی وی پر ہماری تقاریر نہیں دکھائی گئی تھی. تو بلاول بھٹو کا جو شام میں ٹویٹ آ گیا تھا کہ جی اپوزیشن رہنما تو جو خورشید شاہ صاحب ہیں، تو آئی کے جو ہیں عمران خان صاحب، وہ کس حیثیت سے تقریر کریں گے؟ تو ذرا اس پر بھی وضاحت دیجیے گا کہ واقعی میں اس معاملے پر پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن کی پارٹیز اکٹھی ہیں، ون پیج پر ہیں. عمران خان صاحب باہر آنے کی بات کر رہے ہیں، رائیونڈ کے گھراؤ کی بات کر رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب بہت سے موقعوں پر ان کی تائید تو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کی پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے؟ سعدیہ، پہلے تو کل انہوں نے جو بلیک آؤٹ کیا ہے پی ٹی وی والا، یہ تو آمریت سے بھی بدترین رویہ ہے کہ آپ وہاں سپیچ دکھا نہیں سکتے. میڈیا بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. سن تو لے، صبر کر رانا صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کے پیٹ میں بڑے، میڈیا وہاں بیٹھی تھی. رانا صاحب مجھے پتہ ہے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھیں گے، میری بات ذرا غور سے سن لیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ جو بلاول صاحب بھٹو صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ رائٹ بنتا ہے خورشید شاہ صاحب کا کہ ان کو حق دیا جاتا کہ وہ خطاب کرتے. بھائی اگر وہ بھی خطاب کر لیتے، باقی جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں وہ بھی خطاب کر لیتے. لیکن ان میاں صاحبان کو جو کہتے ہیں نا، سن تو لینا، جب آدمی چور ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، چونکہ ان کے بیٹے اعتراف کر چکے ہیں اس لیے انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا. جہاں تک آپ نے سوال کہا، دیکھیں گزارش اتنی ہے، یہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے. اب دما دم مست قلندر ہوگا. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میاں صاحبان نے یہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، چونکہ یہ کبھی بھی، میں آج لکھ دیتا ہوں کاغذ پہ کہ یہ ایسا کمیشن نہیں بنائیں گے، ایسی آڈٹ فرانسک نہیں کریں گے جس سے یہ تمام ریکارڈ سامنے، اگر یہ کر دیں تو میں اپنا استعفیٰ لکھ دیتا ہوں سیاست سے، اور رانا صاحب بھی لکھ دیں، یہ کبھی نہیں کریں گے. اور دوسری بات، رانا صاحب نے کہا آف کیور کمپنی میں نے بھی بنائی تھی. رانا صاحب اگر آپ نے آف کیور کمپنی بنائی تھی، اس کا نام بتا دیں، اس کا نام بتا دیں تاکہ یہ ابھی تک فیصلہ ہو جائے. کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. میاں صاحب مال لوٹ کے لے گئے. ٹائم بھی تھوڑا ہے، میں رانا صاحب سے جواب دوں گی، لیکن اس سے پہلے مراد سعید صاحب، یہ جو اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جی رائیونڈ کا بھی گھیراؤ کریں گے اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا، تو واقعی میں ہم دوبارہ سے پی ٹی آئی کو سڑکوں پر پھر دیکھ رہے ہیں. ایک فکرہ میرا ساتھی مراد، ایک منٹ مراد بھائی، ہمیں پہلے ہم جب دھرنے میں تھے، کنٹینر تھا، تو کیا کہا کرتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ آئے، فلور ہاؤس بات کریں. جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی تقریر دکھانے پہ پابندی لگا رہے ہیں. غلط موقع تھا، غلط جگہ کا انتخاب کیا، اب آپ پارلیمنٹ میں اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تحقیقات ہو رہی ہے، اور جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کی سازش ہے، اپوزیشن کی سازش ہے. کتنے سٹرانگ اپوزیشن ہے پاکستان کی. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو روسٹ کر دیا، اور رشیا کے وزیر اعظم کی تحقیقات کر رہے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی اعتراف کر دیا، ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ کی تحقیقات کر رہے ہیں. اپنے وزیر اعظم کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. صاحب سر آپ سے بل رانا صاحب، وہ کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، پورے 2 دن وہاں پہ تقاریر ہوئی ہے، اور آج اجلاس کا ٹائم بڑھایا گیا، اور اجلاس کا ٹائم بڑھا کے 2 دن تقاریر کی، جو کرنا چاہتا تھا تقریر ہوئی ہے. آج یہ کوئی سرے پیلیس یا دبئی بلاول ہاؤس نہیں ہے جس کے بارے میں جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میڈیا بیٹھا تھا وہاں پریس گیلری سے، جس طریقے سے وہ فوٹیج آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی. بالکل، جو ہماری اسمبلی کی اپنی فوٹیج ہے وہ میڈیا کے لیے اویلیبل ہے، اور وہ لائیو تقاریر آپ کے دوسرے چینل دکھا رہے ہیں. کوئی بلیک آؤٹ نہیں تھا. سرکاری چینل ہے، اور بہت آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں کوئی پرائیویٹ چینل نہیں جاتا وہاں پہ پی ٹی وی جاتا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے، تو وہاں پر عوام کے نمائندوں کو ہی نہیں دکھا رہے. اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ دکھایا جائے. یا تو ریگولر دکھایا جا رہا ہوتا اور اس کو روک دیا ہوتا. کبھی بھی نہیں دکھایا گیا اسمبلی کی بحث کو.
पूरा ये कोई- धर्म सर की पूरा दिखाते जान हैं। सेशन अच्छा पूरा आप online चले दिखा- आप कह रहे हैं कि आप नहीं दिखाते, कई बार दिखाया गया था। पूरे धरने मैंने के खुद दौरान- पीटीवी में 8 साल काम किया है, आप President- मुझे नहीं बताएं कि नहीं दिखाया, कभी President- रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। President- बहरहाल चलें, तो अब तो यही कहना बनता है सादिया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अखलाकियात होती है, President- चाहे वो हमारी और हमारी खास बराजा साहब, शौकत बसरा साहब, सारे चारों की पैलेस तशरीफ आने होता का है, बहुत शुक्रिया। That's all for tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।